अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं और आज बड़ी अहम, बड़ी इम्पोर्टेंट, बड़ी होपफुल और बड़ी इम्पैक्ट वाली खबरें हैं जी हमारे पास। और सबसे पहले तो आज खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है, जहां पर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने दिन में तारे दिखा दिए हैं ताकतवरों को और बता दिया है कि अगर डट कर खड़े होने पर आए तो एक शख्स भी काफ़ी होता है किसी भी ताकतवर को बेबस करने के लिए। तो बुनियादी जो उसका हथियार होता है ताकतवर का, वो खौफ होता है कि वो खौफ ज़दा करके लोगों को डरा धमका के उनको बेबस करता है। लेकिन अगर अगला शख्स जो सामने खड़ा है वो डरने से इनकार कर दे तो फिर खुद डराने वाला बेबस हो जाता है। यही सूरत हाल इमरान खान साहब के मामले में है कि हर चीज़ करके देख ले और अब ताकतवर खुद बेबस हैं कि यार इस बंदे का क्या करें। किसी चीज़ से ये शख्स परेशान नहीं हुआ बल्कि उल्टा और मजबूत हुआ। और यही सूरत हाल हमें नज़र आती है मुख्तलिफ और जहाँ पर भी शोबों में आप देख लें, जो लोग डट गए। इमरान रियाज को देख लें आप, अरशद शरीफ को देख लें आप, और अब आप बाबर सत्तार को देख लें। तो आज ऑडियो लीक्स केस में क्या हुआ है इसके ऊपर बात करते हैं। इसी तरह से आज कुछ इम्पॉर्टेंट खबरें हैं जो कि कोर्ट से हैं। इमरान खान साहब की ज़मानत केस थी, अलकादिर ट्रस्ट केस, उसमें क्या हुआ। अडयाला में आज समाअत हुई है 190 मिलियन पाउंड केस की, उसमें क्या हुआ। वहाँ पर इमरान खान साहब की बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू, अहम बातों के ऊपर उनका जवाब आ गया है, इसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि हामिद रज़ा साहब ने भी बड़ा अजीब, अनोखा और बेतुका सा मशवरा दिया है, इसके ऊपर भी गुफ्तगू होगी। और साथ में कुछ एक दो और खबरें हैं ज़ेली, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। आज सबसे पहले जस्टिस बाबर सत्तार को सल्यूट है हमारा, बिल्कुल दिल से और पूरे एजाज़ के साथ, एहतराम के साथ उनको हम सलाम पेश करते हैं। उसकी वजह ये है कि बात तो बड़ी बज़ाहिर छोटी सी लगती है, लेकिन जिस दौर में हम जी रहे हैं उसमें ये बहुत बड़ी बात है, उसमें ये बहुत बड़ी बात है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जिनका नाम ही बाबर है, बाबर बहादुर को कहते हैं, तो बिल्कुल अपने नाम के मिस्दाक जो उनका कैरेक्टर है वो सामने आया है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ऑडियो लीक्स केस की समाअत करें। मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि जाहिर है एजेंसीज़ के हवाले से उसमें बड़ी सख्त किस्म की पूछगछ हो रही है, क्योंकि ऑडियो वीडियो लीक करना, कैसे ये डिवाइसेस करती हैं, किस तरह से ये लीक होता है, ये सारा सिस्टम कहाँ जुड़ा हुआ है सबको मालूम है। और इसी वजह से मुख्तलिफ एजेंसियों को भी इसमें एजेंसियों को भी बुलाया जा रहा है, उनके मुख्तलिफ लोगों को पूछा जा रहा है, सवाल किया जा रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है और किस कानून के तहत हो रहा है। और उसके बाद आपने देखा कि बाबर सत्तार खटकने लगे। फिर आपने देखा कि उन्होंने एक ख़त भी लिखा उन 6 जज साहिबान के साथ, वो भी शामिल थे जिसमें, और उन्होंने बताया कि किस तरह से मुदाखलत की जा रही है, रोका जाता है काम से। और उसके बाद फिर उनको मज़ीद काम से रोकने के लिए दबाव बढ़ाया गया, उनके खिलाफ एक मुहिम बाकायदा लॉन्च कर दी गई। और उसके बाद हद तो ये है कि ऑडियो लीक्स में उनके ऊपर एतराज़ात दायर कर दिए गए कि वो ये केस ही ना सुने। और एतराज़ात किन्होंने आयद किए? पैमरा ने, पीटीए ने, एफआईए ने, जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो उठ के आ गए हैं मुंह उठा के और आके कह रहे हैं जी आप केस ना सुने। भाई आप कौन है मामे चाचे बने हुए हैं कि जी आप केस ना सुने? आप किस तरह से इससे मुतासिर हो रहे हैं और उज़र क्या दे रहे हैं जी? आपका वो 6 जजेस के ख़त वाला जो मामला है, चूँकि वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, तो लिहाजा आप केस ना सुने। ये क्या बात हुई? और उसके बाद फिर आज इस मामले के ऊपर पहले समाअत होना थी कि क्या बाबर सत्तार साहब पर एतराज़ात दुरुस्त हैं, क्या वो इस केस को आगे बढ़ाएंगे या नहीं। तो आज के दिन बड़े दबंग अंदाज में उन्होंने ठीक ठाक क्लास भी ली जिन लोगों ने ये एतराज़ात दायर किए। एक तो ये उनके एतराज़ात मुस्तरद हुए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इनको 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी साथ डाला कि चलो शाबाश बेटा इधर आओ। और फिर उनसे जो सवालात हुए वो बड़े एम्बैरेसिंग थे। उनसे पूछा एफआईए से कि भाई आप क्यों आईएसआई के बिहाफ पर आके बता रहे हैं कि जी ये मसला है, वो मसला है, एतराज़ात कर रहे हैं, आप क्या उनकी प्रॉक्सी हैं? आपका क्या ताल्लुक है इस बात से? अगर हैं तो ज़रा आएँ, पूछ के आएँ और जवाब दें। तो उनको ठीक ठाक उन्होंने फिर आईना दिखाया। तो आज लगा कि कोई वाकई शेर जज बैठा हुआ है हाई कोर्ट के अंदर, उड़ा के रख दिया उन्होंने सारे एतराज़ात को और आगे केस भी सुनेंगे और मंतकी अंजाम तक भी पहुंचाएंगे। अब आप क्या करेंगे इस जज का?
کس طرح ڈرائیں گے اس کو؟ وہ تو نہیں ڈر رہا. تو یہ ہے، اور انشاءاللہ ڈرے گا بھی نہیں، اور ڈرنا بھی نہیں چاہیے. قوم پوری قوم ایسے بہادر ججوں کے پیچھے انشاءاللہ کھڑی ہے، کوئی ایسی بات نہیں. اور جب کوئی ایک شخص بھی ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو لوگ اس کو سراہتے ہیں. عمران خان کے ساتھ آج قوم کیوں کھڑی ہے؟ افتخار چودھری کے ساتھ اس وقت جب وہ چیف جسٹس کے عہدے سے ہٹائے گئے، انہوں نے ریزائن کرنے سے، استعفیٰ دینے سے انکار کیا، وہ کھڑے ہو گئے مشرف کے سامنے، لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تو جو شخص بھی ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، اس وقت ان کے کیا پیچھے لوگ تھے، کون تھے، کیا ان کے عزائم تھے، وہ الگ کہانیاں ہیں. لیکن بظاہر لوگوں نے جب دیکھا کہ ایک جج کھڑا ہوا ہے تو لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے. اور یہی صورتحال آپ کو نظر آتی ہے کہ جب عمران خان کھڑا ہوا تو لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو جہاں کہیں ایک شخص ڈٹ جاتا ہے، جھکنے سے انکار کر دیتا ہے، تو پھر قوم بھی اس کا ساتھ دیتی ہے. اور اسی معاملے میں عدلیہ کے یہ جج صاحب ہوں یا کوئی بھی اور جج صاحب ہوں، اگر تھوڑا سپائن دکھائیں گے تو انشاءاللہ قوم بھی انہیں مایوس نہیں کرے گی. آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ حق اور سچ کے اوپر، میرٹ کے اوپر، آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں، بھلے وہ کسی کے بھی خلاف ہیں، بھلے وہ کسی کے بھی حق میں. اور آپ کے فیصلے خود بولیں گے، آپ کو جسٹیفائی نہیں کرنے پڑیں گے کہ میں مجبور تھا، یہ فیصلہ یہی بنتا تھا، نہیں بنتا تھا وغیرہ. جو حق اور سچ پہ فیصلہ ہوتا ہے وہ خود بول رہا ہوتا ہے، اس کو کسی کو ڈیفینڈ نہیں کرنا پڑتا. بس آپ یہ کام کریں اور اس کے بعد بے خطر ہو کر کریں، اور آپ دیکھیے کہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. آج میں نے یہ بات کی، بہت سارے لوگ آج ان کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ڈٹ کر کھڑے ہونے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو کرنا بھی چاہیے، ان کا حوصلہ بڑھانا بھی چاہیے، کیونکہ بڑے کم لوگ ایسے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کٹ پتلی بننا پسند کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کٹ پتلی کون ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صرف تقریریں کر کے ذرا اپنا غبار نکال لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اچھی تقریریں کون کرتا ہے؟ آئین اور قانون کے کردار کی، ان کی حکمرانی کی کون کرتا ہے؟ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے ہمت ہار جاتے ہیں اور استعفے دے کر گھر چلے جاتے ہیں، وہ بھی کون گیا آپ کو پتہ ہے. اور کچھ ہوتے ہیں جو بابر ستار بننا پسند کرتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں اور ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ہمیں آج ناز ہے جی بابر ستار صاحب پر. آج بہت سے لوگ یہ تنقید کر رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی والے آج بڑی تعریف کر رہے ہیں، بابر ستار کو بڑا خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. کچھ لوگ یہ بات تنقید کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے. تو ان سے یہ مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کو اس پہ معافی بھی مانگنی چاہیے، کیونکہ جب بابر ستار صاحب کو جج مقرر کیا جا رہا تھا تو اس میں پی ٹی آئی نے مخالفت کی تھی، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے. میرے خیال سے اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ ضرور آنا چاہیے پی ٹی آئی کا، کہ اس وقت پی ٹی آئی کا خیال یہ تھا کہ بابر ستار صاحب رپورٹ کارڈ میں، اس وقت رپورٹ کارڈ جیو کا جو پروگرام ہے اس میں ایک اینالسٹ کے طور پر اپنی اوپینین دیا کرتے تھے. تو ان کا یہ خیال تھا کہ چونکہ آپ ایک اوپینین رکھتے ہیں تو آپ جج جب مقرر ہوں گے تو آپ انفلوئنس ہو سکتے ہیں، آپ کی اپنی ایک رائے ہے جو آپ ایکسپوز کر چکے ہیں بہت سے معاملات پر. تو پی ٹی آئی کی طرف سے یہ اعتراض اس وقت اٹھایا گیا تھا، لیکن بعد میں جج صاحب کے کنڈکٹ نے یہ بات ثابت کی کہ انہوں نے اپنی امپارشیلٹی کو برقرار رکھا، وہ ان بائسڈ رہے، اور انہوں نے بہت بہترین فیصلے کیے ملک کے آئین اور قانون کے مطابق. تو اگر پی ٹی آئی نے اس وقت یہ اعتراض کیا تھا تو غلط کیا تھا. آج پی ٹی آئی اگر ان کی تعریف کر رہی ہے تو ٹھیک کر رہی ہے، کیونکہ ہم ایز اے صحافی تو یہ جج کر سکتے ہیں کہ تھرو آؤٹ جب سے وہ جج مقرر ہوئے ہیں ان کی طرف سے کوئی ایسا کنٹروورشل فیصلہ ابھی تک سامنے نہیں آیا جس کے اوپر ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ بندہ جو ہے کسی انفلوئنس میں یہ کام کر رہا ہے. تو بہرحال جی یہ ساری بات ہے جی بابر ستار صاحب کے حوالے سے. اب ذرا جلدی باقی خبروں کی طرف آ جاتے ہیں. عمران خان صاحب نے آج جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کی خبروں کے اوپر ساری ایک طوفان اور ایک پورا غبارے میں ہوا بھری ہوئی تھی، اس ہوا کو آج نکال دیا ہے اور غبارہ خالی ہو گیا ہے. میں نے آپ سے پہلے یہ بتایا تھا، آپ سے کہا تھا کہ یہ ایسا ہی ہوگا. عمران خان صاحب کا ورژن ہی سب سے آخری اور سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے، حتمی ہوتا ہے. اور خان صاحب نے آج اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اس بارے میں صاف بتایا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے اس وقت تک کوئی ملاقات، کوئی مذاکرات، کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ انہوں نے کہا کہ پارٹی کا تو کوئی بندہ بھی اس چیز کا مجاز ہے ہی نہیں ہے، نہ عمر ایوب، نہ بیرسٹر گوہر، نہ کسی اور کو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جی آپ جا کے شبلی فراز صاحب وغیرہ یا کوئی بھی جو ایسی بات کر رہا ہے، کسی کو انہوں نے یہ اختیار دیا ہی نہیں، یہ مینڈیٹ دیا ہی نہیں کہ وہ جا کے اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں. حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے تو منع کیا ہوا ہے پارٹی لیڈرز کو کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے نہیں رکھنے.
تو خان صاحب نے آج کیٹیگوریکلی یہ بتا دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں، اور اگر کرنی بھی ہوگی تو اس کا فیصلہ خود خان صاحب کریں گے، اور خان صاحب کا یہ فیصلہ بیرسٹر گوہر صاحب کے تھرو یا خود اگر خان صاحب اس وقت رہا ہوئے جب بھی جو بھی حالات ہوں گے اس کے مطابق، تو وہی چیز صرف بیرسٹر گوہر اناؤنس کریں گے یا خان صاحب خود اناؤنس کریں گے۔ اس کے علاوہ جو مرضی جو بات کر رہا ہے وہ اس کی ذاتی اوپینین ہو سکتی ہے، لیکن وہ پی ٹی آئی کا یا خان صاحب کا فیصلہ نہیں کنسیڈر کیا جا سکتا۔ تو آج یہ جو سارا شور ہے اس کو تو چپ کروا دیا خان صاحب نے، پہلی چیز۔ دوسری جو 2-3 اہم باتیں انہوں نے کی ہیں اس میں انہوں نے شیر افضل مروت صاحب کی چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حوالے سے جو ایک کانٹروورسی چل رہی ہے اس کے اوپر بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب صحافی نے ان سے یہ سوال کیا کہ جناب شیر افضل مروت صاحب کیا فائنل ہیں چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے، تو انہوں نے اس پر کہا کہ ابھی کوئی نام فائنل نہیں ہے، ابھی میں مشاورت کروں گا۔ تو انہوں نے کہا اس کا مطلب ان کا نام واپس لے لیا گیا، کیونکہ پہلے تو آپ نے یہ نام فلوٹ کیا تھا۔ تو اس پر خان صاحب نے یہی کہا کہ ابھی کوئی نام فائنل نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب بھی جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جی انہی کا نام فائنل ہے، تو ایسا نہیں ہے، خان صاحب ابھی اس کو ری تھنک کر رہے ہیں۔ اگر پہلے نام ان کا دیا بھی تھا تو اب اس کو دوبارہ سے وہ کنسیڈر کر رہے ہیں، ریویو کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے دوبارہ وہ انہی کا نام دے دیں، لیکن ہو سکتا ہے یہ نام چینج بھی ہو جائے۔ بہت سے لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ حامد رضا صاحب یا کوئی اور نام پنجاب سے دیا جا سکتا ہے، کیونکہ سارے جو اس وقت عہدے ہیں وہ کے پی کے لوگوں کو ہی ملے ہوئے ہیں، جو کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں قومی اسمبلی میں بھی اور جو پارٹی پوزیشنز پر بھی ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا والوں کے پاس تو پوری ایک گورنمنٹ بھی ہے۔ تو اس لحاظ سے بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کم از کم یہ عہدہ ضرور پنجاب سے کسی رہنما کو ملنا چاہیے۔ اب اس کے اوپر خان صاحب ہو سکتا ہے، بالکل یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے، اس کے اوپر ہو سکتا ہے خان صاحب اپنا فیصلہ ریویو کر لیں، شیر افضل مروت صاحب کو عہدہ نہ مل سکے۔ ویسے بھی خان صاحب نے پچھلی دفعہ بھی جیسے میں نے کہا تھا کہ ان کے کچھ غیر ذمہ دارانہ بیانات کی وجہ سے کچھ پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ اب اس کے اوپر ریویو کر لیا جائے۔ ویسے بھی شیر افضل مروت صاحب کے بھائی کو بھی عہدہ مل چکا ہے آلریڈی، اور وہ خود بھی پارٹی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، تو انہیں بھی اب مزید کسی عہدے کے لیے میرا خیال ہے بہت زیادہ ولنگ نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہرحال یہ ان کی اپنی چوائس ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی، عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو اسلام آباد پہ چڑھائی کی بات کی تھی، یہ کچھ دن پہلے انہوں نے یوم تاسیس کے موقع پر یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر عمران خان صاحب کو عدالتوں سے انصاف نہ ملا تو پھر ہم اسلام آباد کی طرف آئیں گے، یہ خیبر پختونخوا آئے گا، اور پھر جب ہم واپس جائیں گے تو حکومت بھی گرا کے آئیں گے اور خان کو بھی ساتھ لے کر آئیں گے۔ اچھا، اس بیان پہ بہت سے لوگ یہ بات کریں کہ جنہوں نے کہا کہ ہم قبضہ کر لیں گے، چلیں آپ ان وے شاید یہی اس کو سمجھ لیں، لیکن اس کے بعد آج خان صاحب نے اس بات کو سیکنڈ کیا۔ انہوں نے کہا کہ علی امین کی بات ٹھیک ہے، اور میں نے یہ کہا تھا کہ علی امین اگر شہباز شریف سے مل بھی رہا ہے، ان سے بات چیت بھی کر رہا ہے، شہباز شریف نے اس کے ساتھ تصویر بھی بنوا لی ہے، لیکن یہ خیبر پختونخوا کو اس کا حق نہیں دیں گے۔ یہ بات ان ڈیوز کی ہو رہی ہے جو کہ خیبر پختونخوا کو پیسے ملنے تھے، لیکن وہ ابھی تک وفاق کی طرف سے ادائیگی نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے ظاہر ہے صوبے کے معاملات چلانے میں مشکل آتی ہے۔ تو خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کر بھی اس لیے کیا جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ خیبر پختونخوا کے معاملات کو خراب کیا جائے۔ تو اگرچہ علی امین گنڈا پور صاحب نے اس وقت کوشش کی تھی کہ کم از کم ایک ورکنگ ریلیشن شپ کے حساب سے جا کے مل بھی لیا، تصویر بھی بنا لی، لیکن اس کے باوجود بھی مقصد حاصل نہیں ہوا۔ تو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں یہ اندازہ تھا کہ یہ اچھے بھی ہم بن جائیں گے پھر بھی ہمارے ساتھ یہی کریں گے، لہٰذا جو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جی اسلام آباد پہ چڑھائی والی، یہ بات ٹھیک بات ہے، انہوں نے اسی طرح قابو آنا ہے۔ تو خان صاحب آپ کو پتہ ہے خود بھی فاسٹ بالر ہیں، تو ایگریسو سٹیٹمنٹس کو پسند کرتے ہیں، انہوں نے اس کو سیکنڈ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جی باقی خان صاحب کی گفتگو جو ہے وہ آلموسٹ نارملی وہی ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق جو بھی بات ہوگی کسی سے ہوگی وغیرہ۔ تو یہ جی خان صاحب کی آج کی گفتگو تھی۔ آج اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں مزید 4 گواہوں کے بیانات قلم بند کر لیے گئے ہیں، اور یہ کیس ابھی تھرو آؤٹ چلتا چلا جا رہا ہے، اور اس میں مزید بھی گواہوں کے بیانات قلم بند ہوں گے، اور الٹیمیٹلی اس کا بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب کو فیصلہ سنایا جائے گا اس وقت جب ان کی باقی کیسز میں سزائیں ختم ہو جائیں گی، معطل ہو جائیں گی، جب ان کی رہائی ہو جائے گی تو پھر اس کیس میں انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو بظاہر یہ لگ رہا ہے، اور خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کیا جائے گا جب بالکل گرمیوں کی چھٹیاں سٹارٹ ہو جائیں گی، تاکہ فوری طور پر پھر ریلیف بھی نہ مل سکے سزا معطلی وغیرہ کا۔ اور خان صاحب کی بات کافی حد تک وزن رکھتی ہے ویسے۔ بہرحال دوسری طرف اسی کیس میں ضمانت کی جو درخواست تھی اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہاں پر آج پروسیکیوٹر نے اپنے دلائل دینے تھے، لیکن وہاں پر جو پروسیکیوٹر صاحب تھے امجد پرویز صاحب، وہ وہاں نہیں پہنچے، اور اسی وجہ سے یہ بھی سارے وہ ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں کہ نہ پہنچو،
سماعت آگے ہو جائے، پھر مزید ٹائم مل جائے. تو اسی طرح سے ان کا یہ جو حربہ ہے وہ کامیاب بھی ہوا اور 6 مئی تک اس ضمانت کیس کی سماعت ملتوی ہو گئی ہے. اب اس دن وہ آئیں گے تو پھر 3-4 سماعتیں لیں گے وہ اپنے دلائل مکمل کرنے کے لیے، اور اس طرح پورا مہینہ ان کی کوشش ہوگی کہ ضمانت کیس میں ضمانت نہ ملے خان صاحب کو، اس کو اتنا ڈیلے کر دیں کہ اس وقت تک ویسے ہی میرٹ پہ ہی فیصلہ آ جائے. تو آج بھی انہوں نے بڑی کامیابی سے اس کو ڈیلے کر دیا ہے. اگرچہ عامر فاروق صاحب نے یہ کہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہ اگلی پیشی پہ بھی اگر آپ نہ آئے یا آپ نے ڈیلنگ ٹیکٹک کیا تو ہم جو دستیاب چیزیں اس کے مطابق یہ فیصلہ سنا دیں گے. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آگے وہ آئیں گے اور آ کے اس کو مزید ڈیلے کرنے کی کوشش کریں گے. تو بہرحال جی یہ تھا. باقی آج آپ کو میں یہ بتا دوں کہ بڑی زبردست انٹری دی ہے جی خدیجہ شاہ صاحبہ نے، جو کہ بڑی مشکل سے ضمانت پانے میں کامیاب ہوئی تھی 9 مئی کے کیسز میں. جس طرح سے جیسے انہیں رکھا گیا آپ کو سب معلوم ہے، 8-9 مہینے جیل کاٹی، ایون آخر میں انہیں بلوچستان تک بھیج دیا گیا تھا. تو آج بھی وہ ATC میں پیش ہوئی تھی اپنے مقدمات کے سلسلے میں. تو وہاں پر ان کی تھوڑی سی میڈیا ٹاک بھی ہوئی، جس میں ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ PTI کے ساتھ ہیں تو انہوں نے کہا ہمیشہ. اور پھر جب ان سے یہ کہا گیا کہ کیا کوئی ڈیل ہوئی ہے، کوئی ڈھیل ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کوئی ڈیل نہیں ہوئی. ڈیل ہوئی ہوتی تو ہم یہاں پر پیشیاں بھگت رہے ہوتے. ہم پیشیاں بھگت رہے ہیں اگرچہ ہم بے قصور ہیں. اور پھر تیسرا سوال جب ان سے یہ کیا گیا کہ کیا کوئی ڈر ہے تو انہوں نے کہا کوئی ڈر نہیں. تو یہ جہاں ہم بہت سے ایسے لوگوں کو کرٹیسائز کرتے رہے ہیں کہ جنہوں نے ایک جھٹکے میں PTI کو چھوڑنا اور بھاگنا اور ڈوبتے شپ کو دیکھتے ہوئے چھلانگیں مارنا زیادہ پسند کیا، وہاں پر ایسے لوگ بھی موجود تھے جو ڈٹ گئے اور جنہوں نے بہادری کی عظیم داستانیں رقم کی، جنہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ شو کی، جنہوں نے اپنی وفا شو کی. اور یہ زیادہ تر وہ لوگ تھے جو بڑے بڑے عہدوں پر نہیں رہے تھے انٹرسٹنگلی. تو یہ بڑی زبردست بات ہے، اور خواتین نے تو خاص طور پر بڑا ہی حیران کیا. اس میں تو کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی. تو بہرحال خدیجہ شاہ جو کہ ایک پرنسس کی طرح پلی بڑی، اتنی ویل آف فیملی سے ہیں، کبھی انہوں نے میرا خیال ہے کوئی گرم ہوا نہیں دیکھی ہوگی لائف میں، اور وہ جیلیں کاٹ گئیں عمران خان اور اس کے نظریے کے لیے. تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہے پاکستان میں اگر ہمیں یہ نظر آتی ہے تو خدیجہ شاہ صاحبہ جو ہیں آج ان کی یہ گفتگو کافی انٹرسٹنگ تھی. آج حامد رضا صاحب کی طرف سے خبر رپورٹ ہو رہی ہے کہ جی انہوں نے آج عجیب کام کیا ہے. انہوں نے بھی ایک مشورہ دیا ہے کہ جی دوبارہ سے اسمبلیوں سے استعفے دے دیے جائیں. تو اس کے اوپر کافی تنقید بھی ہوئی کہ جناب آپ وہی پہلے بھی آپ لوگوں نے یہی حرکت کی تھی، اسمبلیوں سے استعفے دیے تھے اور پھر راجہ ریاض ٹائپ اپوزیشن مل گئی تھی، تو اور انہیں کیا چاہیے حکومت کو. اس وقت تو حکومت کے لیے اسمبلی کا سیشن چلانا ناک میں دم کیا ہوتا ہے، اپوزیشن نے مشکل ہوا ہوتا ہے ان سے کوئی کام کرنا. وہ بھاگتے پھر رہے ہیں اپوزیشن کی احتجاج سے، شور شرابے سے، اور خود ہی واک آؤٹ کر جاتے ہیں. تو ایسے میں ان کو فری ہینڈ دے دیا جائے گا، خود ہی اسمبلیوں سے باہر نکل جاؤ. تو یہ تو بالکل بے وقوفانہ مشورہ ہے، اور میرا خیال ہے بالکل اس پہ کوئی سیریس بھی نہیں ہوگا. پہلے ہی اسمبلیوں سے نکل کر انہیں آئیڈیا ہوا PTI کو کہ اس سے انہیں نقصان ہوا. تو اب انہوں نے یہ سارا معاملہ دیکھ لیا ہے. تو اب بھلے یہ جیسے مرضی الیکشن ہوئے ہیں، لیکن جو بھی حل نکلے گا وہ ایک ساتھ ہی نکلے گا. یہ نہیں ہوگا کہ بیچ میں سے یہ اسمبلیوں سے نکل جائیں. میرا نہیں خیال ہے اس کو کوئی بھی انٹرٹین کرے گا. اور آخری خبر جی آپ کو ایک دے دیں پرویز خٹک صاحب سے متعلق. پرویز خٹک صاحب جو کہ PTI کو چھوڑ گئے تھے، اب وہ خبریں آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنا چاہتے ہیں. اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اپنے جو کرشمہ ساز ہیں ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ نے پارٹی تو ہم نے چھڑوا دی تھی، اب ہمیں کہیں ایڈجسٹ بھی کریں. اور وہ گورنر خیبر پختونخوا بننا چاہتے ہیں. تو ان کی کوشش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں اور اس کے بعد یہ گورنرشپ جو ہے وہ مانگ لی جائے. تو مجھے اس کا ویسے امکان کم نظر آتا ہے، لیکن اب یہ ان لوگوں کا مسترد شدہ ٹولے کا یہ حال ہے کہ یہ لوگ جو کبھی یہ سمجھتے تھے کہ جی عمران خان کو ہم نے بنایا ہے اور یہ جو آج اس کی مقبولیت ہے یہ ہماری وجہ سے ہے، تو آج یہ صورتحال ہے کہ اپنے حلقوں میں یہ لوگ تیسری چوتھی پوزیشنز پر آئے ہیں اور باہر نہیں نکل سکتے بیچارے، اور سیاسی کریئر ان کا کوئی ہے نہیں. تو اب یہ کٹی پتنگ کی طرح کبھی ادھر کسی ایک صحن میں گرتے ہیں، کبھی دوسرے صحن میں گر رہے ہیں. تو یہ والا ان کا حال ہوا ہے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ مفاد پرست ہوتے ہیں، موقع پرست ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر تو ابھی اس طرح سے سختی بھی شروع نہیں ہوئی تھی اور یہ پہلے ہی جا کے جھولیوں میں گر گئے تھے اسٹیبلشمنٹ کی. تو یہ لوگ اپنے اب منطقی انجام کو پہنچ چکے ہیں. ان کے آگے اب اس کے بعد ان کے لیے کچھ نہیں ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.